सजदा शुक्र पार्ट 18। मर्ताब दोपहर तक वापस नहीं लौटा था। वो अकेली शदीद बोरियत महसूस कर रही थी। नीचे से बच्चों के खेलने का मुसलसल शोर आ रहा था। उसका दिल किया कि जाकर देख आए, लेकिन फिर हिम्मत ना हुई। वो सामने लगी खिड़की में आ खड़ी हुई। उसे बाहर देखकर महसूस हुआ जैसे सारी रात बर्फ पड़ती रही थी। नीचे गैराज की तरफ निगाह दौड़ाई, जहाँ बच्चे और कुछ नौजवान बास्केटबॉल खेल रहे थे। उनके इर्द गिर्द औरतों का हजूम था, जो उनकी हौसला अफजाई करने के साथ साथ सीटियाँ और तालियां मार रही थीं। वो इन्हें साफ नजर नहीं आ रहे थे। बाहरी तरफ से खिड़की पे बर्फ की तह जमी थी। उसने खिड़की में लगा शीशा खोलना चाहा, लेकिन वो मंजमद हो चुका था। उसने गर्म चादर ओढ़ी और फ्लैट का दरवाज़ा बंद किए बाहर आ गई। ठंडी हवा ने इस दोपहर उसका दिल से इस्तकबाल किया। शायद नींद और थकन की वजह से वो रात को मौसम की नौयत समझ ना पाई, इसीलिए उसे रात की निस्बत अभी ज़्यादा सर्दी महसूस हुई। उसने तो कॉटन का प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ था। उसे अपनी बेवकूफ़ी पे जीन जान से गुस्सा आया। हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी और लम्हा भर में उसके दांत बजने लगे। सारी बातों को सोचों से हटाकर वो लिफ्ट की मदद से नीचे आई। वहाँ सब बहुत पुरसकून थे। दूध की मानिद हर शय साफ सफ़ेद नजर आ रही थी। रास्ते तक बंद थे। ऐसे में उसे मर्ताब का ज़रा बराबर भी ख्याल ना आया। उसने भीड़ के करीब जाकर अंदर झांकने की कोशिश की, जो कि कामयाब रही। बच्चों और बड़ों के दरमियान मैच खेला जा रहा था। काफ़ी देर वो खड़ी दिलचस्प मैच देखती रही। बच्चे मैच जीत गए। अब वो सब खुशी से अपनी माओं के गले लग रहे थे। वो सब देखकर वापस पलटी। इस ठंड में वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। अपने फ्लैट में आई। दरवाजे पे पहुंचकर उसने लॉक घुमाया, लेकिन दरवाज़ा बेहिस व हरकत था। उसने दोबारा कोशिश की, मगर कुछ भी ना हुआ। एक उधेड़ उम्र औरत लिफ्ट से बाहर निकली। उसे मर्ताब के फ्लैट के सामने देखकर चौंकी। हो आर यू, वट आर यू डूइंग हेयर? वो इसके पास आई और सवाल पूछने लगी। आई एम मर्ताबिस वाइफ, वी केम फ्रॉम पाकिस्तान सिंस लास्ट नाइट। उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। ओह अच्छा, तो तुम उसकी बीवी हो और पाकिस्तान से आई हो? उन्होंने पाकिस्तान का सुनकर उर्दू में बात करना बेहतर समझा। नमल को उनके चेहरे से लगा जैसे वो देखकर बहुत खुश थी। क्या हुआ है, तुम इधर क्यों खड़ी हो? वो असल में मर्ताब घर नहीं है। मैं नीचे बच्चों का मैच देखने गई। अभी वापस आकर दरवाज़ा खोल रही हूँ, लेकिन ये खुल नहीं रहा, उसने परेशानी से कहा। वो इसकी बात सुनकर मुस्कुराई। बेटे, ये पाकिस्तान के दरवाज़ों की तरह नहीं है। इसमें अलग किस्म के लॉक लगे हुए हैं। ये लॉक चाबी से नहीं खुलते। ये तुमसे खुलेगा भी नहीं। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। मैं मर्ताब को बता देती हूँ, तुम्हें हमारी तरफ से ले लेगा। वो इसे कहकर अपने फ्लैट की तरफ मुड़ी। वो कुछ भी न कह पाई। बेहतर यही था कि उनके साथ चली जाती। स्टेफनी अपने ऑफिस में था। फाइल सामने रखे उसे बड़ी तवज्जो से देख रहा था, जिसमें मर्ताब की सारी मालूमात मौजूद थी। सर, अरशद इंडस्ट्री में 25% शेयर्स मर्ताब के हैं। ये मेहनती लड़का है, मगर उसकी कमज़ोरी पैसा है। पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकता है। ड्रग्स की सप्लाई में मुलव्वस है। ब्लैक मनी को मुल्क से बाहर भेजने में कुछ रहनुमाई भी करता है। ये समझ लें कि ये अपने ग्रुप का एक बाजू है। अच्छा, क्या ये किसी माफिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? जो इस कदर ख़तरनाक काम है इसके। जी सर, इसका ताल्लुक लंदन के डेरिन माफिया ग्रुप से है। हाँ, हमारे दुश्मन का दोस्त। ये तो और भी अच्छा है। ये अभी कहाँ है? सर, कल रात की फ़्लाइट से ये लंदन वापस आ चुका है, अपनी बीवी के साथ। मुझे इसका ज़ाती नंबर ला कर दो, मुझे इससे बात करनी है। उसे हुक्म देकर उसने सिगरेट सुलगाया, जिसके धुएं की लहरें हवा में बिखर गईं। नमल उनके साथ ही उनके फ्लैट में आ गई। उन्होंने उसे वहीं सोफे पे बैठने का कहा। उसके करीब हीटर ऑन कर दिया और खुद हाथ में थामे हुए शॉपर किचन में ले आईं। वो जब बाहर आई तो उनके हाथ में ट्रे था। सारी चीज़ें सामने टेबल पे रखकर वो मग थामे उसके करीब सोफे पे आ बैठी। टेबल पे फ्राई कबाब, 5 किस्म के बिस्किट्स, एक बड़ी सी प्लेट में कई तरह की चॉकलेट्स और कैंडीज़, एक प्लेट में मूंगफली और साथ वाली में मेवाजात पड़े थे। वो हैरान हुई। 15 मिनट वो किचन में रुकी थी, और इतनी जल्दी इतना सब, वो भी इतनी उम्र की औरत लेकर आई। अगर मुझसे कोई काम कहा जाए तो मेरी तो वहीं जान निकलना शुरू हो जाती है। सीख नमल सीख, दिमाग ने नमल को तंजिया कहा। बेटा, क्या देख रही हो? ये सब तुम्हारे लिए है। साथ कॉफ़ी से भरा भाप उड़ाता मग उसकी तरफ बढ़ाया। उसने तो कभी कॉफ़ी पी नहीं, फिर अब ले लो, बाहर सर्दी में रही हो, इससे तुम्हें सर्दी का एहसास कम होगा, उन्होंने इसरार किया। नमल ने मग पकड़ लिया। आप अकेली रहती हैं? बड़ी बेटी की शादी हो गई है। मेरे साथ मेरा बेटा और बहू रहते हैं। इससे छोटा बेटा हॉस्टल में रहता है, वो भी पढ़ रहा है। अच्छा, तो आपकी बहू और बेटा कहाँ हैं? वो अभी सो रहे हैं। रात को किसी शादी के फंक्शन में पे गए थे। आम दिनों में वो दोनों अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं। मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। चलो, तुम्हारे आने से अब मुझे भी कंपनी मिल जाया करेगी। फिर हम दोनों लंदन की सड़कों पे मटर गश्त करने निकल जाया करेंगे। और साथ उन्होंने अपनी बात पे कहकहा लगाया। उसने इर्द गिर्द देखा। उनका घर बहुत खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था, और इसका घर, उसने सोचा, वो अपना घर भी अच्छे से सजा लेगी। अच्छा, तुम सुनाओ, तुम्हें फुटबॉल मैच देखने का शौक़ है? नहीं आंटी, मैं बस घर में बैठी बोर हो रही थी। बच्चों की आवाज़ सुनी और नीचे चली गई।
ہر اتوار کی دوپہر میں نیچے خوب رونق لگی رہتی ہے، مردوں اور بچوں کا میچ ہوتا ہے کیونکہ مردوں کو بھی اپنے آفس سے چھٹی ہوتی ہے اور بچے بھی گھر پہ ہی ہوتے ہیں۔ اوہ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اس سے مرتاب کی باتیں اور ساتھ ساتھ تعریفیں کر رہی تھی۔ واہ بھئی کیا بات ہے، یہاں تو ان لوگوں کی بھی اچھی خاصی عزت ہے جنہیں اپنی فیملی میں کوئی منہ تک نہیں لگاتا، اور پھر غور کرنے پہ خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ وہ بہت اچھا بول رہی تھیں۔ نمل کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ شام تک وہ مسز پیٹر کے گھر تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس نے ان کے گھر سے نکلتے ہوئے دروازے کی سائڈ پہ لگی تختی پڑھ لی تھی جو ان کا نام معلوم ہو گیا، ورنہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ ان کا نام ہی پوچھ لیتی۔ مرتاب نے چابی والے چھلے میں سے ایک چابی کو دبایا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ کیا، ایسے تو پاکستان میں گاڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بٹن دبایا اور کار کھل گئی، لیکن یہاں گھروں کے دروازوں کے ساتھ؟ اللہ اللہ، آج صبح سے وہ بس حیران ہی ہو رہی تھی۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ اس نے فرما بردار بیوی بننے کی کوشش کی۔ ہاں میرے لیے کافی بنا دو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، کمرے میں ہی لے آنا، وہ کہہ کر چلا گیا۔ لو جی، ابھی یہ کافی کیسے بنتی ہے؟ اسے سوچ کر ہی خود پہ غصہ آیا، جیسے پی کر آئی ہو ویسے ہی اگر کچھ سیکھ لیتی تو ابھی اپنے آپ کو کوسنا نہ پڑتا، لیکن اب بنانی تو تھی نا، کیوں نہ کسی ایکسپرٹ کی مدد لے لی جائے۔ سب سے پہلے ذہن میں ماما کا خیال آیا۔ یہ خیال ہی اپنے موبائل کی یاد آئی، اس نے تو کل رات ہی نہیں دیکھا تھا۔ جھٹ سے کمرے کی طرف بھاگی، اپنا موبائل لیے کچن میں آ گئی، ماما کا نمبر ڈائل کر کے موبائل اسپیکر پہ کیا اور خود کافی بنانے کے لیے چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ زجاجہ شاہ کے پاس باہر لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ موبائل پہ نمل کا نمبر دیکھ کر ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ ہیلو السلام علیکم، شاہ کے اشارے پہ فون اسپیکر پہ کر دیا۔ وعلیکم السلام ماما، حال بعد میں پوچھیے گا، پہلے جلدی سے بتائیں کہ یہ کافی محترمہ کیسے بناتے ہیں۔ زجاجہ اور شاہ دونوں ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی ہنسی سن کر نمل بھی مسکرا دی۔ میری سیانی بیٹی کو آج کافی پینے کا شوق کہاں سے آ گیا؟ جی میں تو سامنے والی آنٹی کے گھر سے پی کر آئی ہوں، ابھی آپ کے داماد محترم نے پینی ہے، مجھے بس طریقہ بتا دیں، بہت نوازش ہوگی۔ انہوں نے اسے طریقہ بتایا، کافی تھوڑی دیر میں تیار ہو گئی۔ اچھا ماما 2 منٹ کال مت کاٹیے گا، میں مرتاب کو کافی دے کر آئی، وہ کہہ کر مگ لیے کمرے میں آ گئی۔ مرتاب بستر پہ لیٹ چکا تھا، کافی کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا، کافی کا مگ پکڑ کر اس نے ایک گھونٹ بھرا۔ واہ نمل، میں تو تمہیں بیکار ہی سمجھتا تھا، تم نے تو کافی بڑے مزے کی بنائی ہے۔ تعریف سن کر اس کے چہرے کی ساری خوشی غائب ہو گئی۔ بنا کچھ کہے وہ واپس آ گئی، موبائل پکڑا اور سب بھلائی ہیٹر کے پاس بیٹھ کر دیر تک ماما اور بابا سے باتیں کرتی رہی۔ نمل فون سے فارغ ہو کر روم میں آئی تو مرتاب کو خراٹے لیتے گہری نیند میں سوئے دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ یوں تو لوگوں کو کافی پینے کے بعد عموماً نیند نہیں آتی، لیکن اسے کیسے آ گئی؟ بھول گئی ہو، یہاں تو بات محترم خاوند کی ہے، دل نے اسے چھیڑا۔ جی مرتاب محترم تو سب سے الگ ہے نا، وہ خود ہی مسکرا دی۔ نمل اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کے بازو کے زخم کی جو گولی لگنے کی وجہ سے بنا، مگر مرتاب اس کے وجود کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ جن حالات کے پیش نظر ان کا نکاح ہوا تھا، اس میں یہ رد عمل مناسب تھا۔ اب وہ اس رشتے میں بندھ گئی تھی، اپنی طرف سے اس رشتے کو وقت دینے کا ارادہ کیا اور سب اللہ پہ چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور شوہر کا کیا مقام اور عزت ہوتی ہے، اس بات کا بھی اسے بخوبی اندازہ تھا۔ وہ بس چاہتی تھی کہ مرتاب خود اسے اہم سمجھے اور پھر اس کی عزت کرے، اس کے لیے وہ انتظار کر سکتی تھی۔ وقت دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت نکل چکا ہے۔ اسے خوف ہوئی، وہ جہاں رہتی تھی اس علاقے میں اذان کی آواز نہیں آتی تھی، یا پھر وہاں مسجد ہی نہیں تھی۔ اللہ میں کن لوگوں کے بیچ آ گئی ہوں، مجھے استقامت دینا، دعا پہ آمین کہہ کر موبائل پہ ساری اذانوں کا الارم سیٹ کیا اور عشاء کی نماز ادا کرنے کی غرض سے وضو کرنے واش روم گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے باہر لان میں جائے نماز بچھا رکھا تھا اور اس کے پیچھے صوفہ تھا، جس سے ٹیک لگائے کئی گھنٹے وہیں جائے نماز پہ بیٹھے گزار دیے۔ سامنے لگی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف تھا، اس نے کبھی برف گرتی نہیں دیکھی تھی، جانے کیوں آج اتنے قریب سے اسے برف گرتی دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا، کبھی آسمان سے بارش برستی ہے، کبھی اولے پڑتے ہیں تو کبھی برف، یہ آسمان میں ہے کیا؟ فطرت کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش میں وہ نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی۔ وہی وہ سب کرنے پہ قادر ہے، دل نے ہلکارا بھرا۔ بے شک اس کو یہ اقرار کرنے میں تاخیر نہ ہوئی۔ کمرے میں مرتاب کا موبائل بج رہا تھا، اس نے مرتاب کی آواز سنی، پھر اس کے قدموں کی آواز، وہ شاید واش روم گیا تھا۔ نمل نے جائے نماز تہہ لگائے اور کمرے میں آ گئی۔ مرتاب باہر آیا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر چونکا۔ تم سوئی نہیں تھی؟ اس نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ بیڈ پہ نہیں ہے۔ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ نیند تو ابھی مجھے بھی نہیں آ رہی، تم نے کھانا کھایا تھا؟ مرتاب نے کچھ سوچ کر نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں آپ سو گئے تھے، میرا کچھ کھانا بنانے کا دل ہی نہیں کیا۔ وہ اسے پہلی بار اپنے شوہر کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی۔ چلو پھر آ جاؤ مل کر کچھ بناتے ہیں، وہ کہہ کر کچن میں چلا گیا۔ سامنے لگی کلاک پہ چھوٹی سوئی 1 پہ رکی تھی، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور اس کے پیچھے لپکی۔
کچن میں آ کر مرتاب نے اسپیگٹی نکالی اور بوائل کرنے کے لیے رکھی، ساتھ وہ گوشت دھو رہا تھا۔ نمل نے خاموشی سے مرتاب کی طرف دیکھا۔ اس نے سبزیوں والی ٹوکری اس کی طرف کی۔ تم بس گاجر، شملہ مرچ اور پیاز کاٹ دو۔ وہ انہیں کاٹنے کے لیے سائڈ پہ پڑی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ شکر ہے ماما کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوئے مجھے سبزیاں کاٹنی تو آ گئیں، ورنہ اس بات کا بھی تانا مل جاتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں اسپیگٹی تیار تھی۔ نمل کو لگا وہ دونوں ساتھ کھائیں گے، مگر مرتاب نے اسپیگٹی اپنی پلیٹ میں نکالی اور ساتھ کین لیے صوفے پہ آ گیا۔ وہ بھی سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائی جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ مرتاب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ آرام سے کھاؤ، گولی نہیں مار دوں گا، اس نے ہنستے ہوئے شرارتاً کہا۔ سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کھانا ختم کیا اور اس کی طرف رخ کیے سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھی، جیسے وہ اسے سننا چاہتی ہو۔ میری زندگی گزارنے کا طریقہ بہت الگ ہے۔ میں باقی لڑکوں کی طرح نہیں ہوں کہ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ خاص وقت گزاروں، اس کو شاپنگ پہ لے جاؤں، اسے گھماؤں یا آئس کریم کھلاؤں۔ مجھے یہ نہیں آتا، میں ایسا کروں گا بھی نہیں۔ میرے لیے سب سے اہم میرا کام ہے، اور کام کے دوران مجھے کسی قسم کا خلل ہرگز نہیں پسند، نہ گھر میں اور نہ باہر۔ میری روٹین بہت تھکا دینے والی اور مصروف کن ہے، اس بات کا اندازہ تمہیں کچھ دنوں تک ہو جائے گا۔ میں بہت کھلے ذہن کا مالک ہوں، اس لیے میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہی ہو، کس کے ساتھ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں یہاں خود پہ انحصار کرتے ہوئے اپنے کام خود کرنے پڑیں گے۔ یہ لندن ہے، یہاں کے ماحول میں پاکستان کے مقابلے زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں یہاں تمہارے لیے ہر وقت موجود نہیں رہوں گا۔ وہ بول رہا تھا اور نمل کو اپنی زندگی برے خطرے کے پیش نظر لگ رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، اس لیے میرے معیار کے مطابق خود کو بدل لو، اپنے رہنے اور کپڑے پہننے کے ڈھنگ تبدیل کرو، کیونکہ یہاں تم یہ شلوار قمیض پہن کر نہیں رہ سکتی۔ اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں، کلبز میں جاتا ہوں اور لیٹ نائٹ ڈنرز میں بھی۔ میری لڑکیوں کے ساتھ بھی دوستی ہے اور میرے دوست بھی ہمارے گھر رہنے آتے ہیں۔ اس نے غور کیا۔ مرتاب نے ہمارا گھر کہا تھا، کیا یہ گھر اس کا ہے؟ یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم یہاں کی نہیں ہو، بہت شوق سے آئی ہو نا لندن، تو اب تمہیں یہیں رہنا ہے میرے ساتھ۔ ہاں، میں تو جیسے مری جا رہی تھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ تمہیں میری طرف سے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اگر تم ویسا ہی کرو گی جیسا میں چاہتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرے رویے کی قصوروار تم خود ہوگی۔ مرتاب چاہتا ہے کہ میں اس کی مرضی کے مطابق جیوں۔ اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی، نہ بھی سمجھو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اٹھ کر جانے لگا۔ ہاں، اس زندگی کے لیے بہت سی دعائیں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ دعائیں؟ آنکھیں آنسوؤں سے ابلنے لگی تھیں۔ پرسرات تھا یا زندگی جس کو گزارنے کے لیے اسے اتنی ہدایات دی گئی تھیں؟ یہ اس کا گھر تھا جس میں اس کی تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ یہ کون سے امتحان اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا؟ وہ کر پائے گی یا آنے والے وقتوں میں وہ بھی اس گھر کی پرانی چیزوں میں شمار ہونے لگے گی، یا پھر ان کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح وہ بھی کئی حصوں میں بٹ جائے گی؟ اس نے سامنے بکھرے اخبار کے ٹکڑوں کو دیکھا، جن کی نہ کسی کو ضرورت تھی اور نہ کوئی اہمیت۔ اللہ جی، میں کیا کہوں ایسا کہ دل کو قرار آ جائے؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ بس ٹھیک ہے، شاید وہ اللہ سے ناراض ہو گئی۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی رہی اور رات ڈھلتی رہی۔ اذلان صبح 8 بجے کلینک کے لیے تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ وہ سارے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ فاطمہ کی پلیٹ میں ناشتہ تھا، اس کے باوجود وہ گوہر کی پلیٹ سے آملیٹ اٹھا کر کھا رہی تھی۔ اذلان کوشش کر رہا تھا کہ وہ بات نہ ہی کرے۔ اسے اپنا وجود اس وقت بہت بے معنی سا لگ رہا تھا۔ بچیوں کی موجودگی میں بڑوں نے سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا، لیکن خاموش رہنا بھی کون سا بہتر تھا۔ مولوی صاحب، اذلان سمجھدار بچہ ہے، لیکن اس کے بابا اور میں اسے سمجھا کر تھک گئے ہیں، لیکن یہ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتا۔ اسے اس دنیا کی فکر ہے مگر آخرت کی نہیں۔ شیزہ بیگم کی آواز میں دکھ تھا۔ آپ اللہ والے ہیں، آپ ہی اسے کچھ سمجھائیے، آپ کی بات اس پہ ضرور اثر کرے گی۔ اذلان کو لگا اب وہ کبھی بھی مولوی صاحب کے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔